क्विक लिप समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की अहम साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान फहम जुबान में समझने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम मैक्स टर्नर की मुतनाज़ा मगर इनकलाबी किताब द यूनिक एंड इट्स प्रॉपर्टी के पहले हिस्से का खुलासा पेश कर रहे हैं। और सच कहूँ तो जब मैंने इस किताब के बारे में पढ़ना शुरू किया तो एक अजीब सी उलझन हुई होगी, है ना? बिल्कुल, मतलब एक लम्हे के लिए इंसान सोचता है कि जिन चीज़ों को हम अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं, जैसे हमारी अखलाकियात, उसूल या खुद ये इंसानियत का तसव्वुर, क्या ये सब दरअसल एक नज़र ना आने वाला कैदखाना हो सकता है? हाँ, एक ऐसा कैदखाना जिसकी दीवारें हमने खुद खड़ी की हैं और अब हम बस उन दीवारों की पूजा कर रहे हैं। सही बात है। और मैक्स टर्नर का सारा फलसफा इसी एक ख्याल पर खड़ा है। लेकिन जब मैंने किताब के कुछ पुराने हवाले देखे तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कोई बहुत ही खुश्क और संजीदा किस्म की किताब होगी। मगर अंदर से मुसन्निफ का अंदाज ऐसा है जैसे वो हमारी सारी संजीदगी पर कहखे लगा रहा हो। आपने बिल्कुल सही महसूस किया। और इस उलझन की एक बहुत बड़ी वजह इस किताब की तारीख और उसके पुराने तर्जुमे हैं। असल में 1907 में स्टीवन बाइंगटन नामी एक शख्स ने इसका पहला अंग्रेजी तर्जुमा किया था और उसका नाम रखा था द ईगो एंड हिज ओन। अच्छा, द ईगो एंड हिज ओन। तो मसला क्या था इस तर्जुमे में? मसला ये था कि बाइंगटन बुनियादी तौर पर एक ईसाई स्कॉलर थे। उन्होंने बाइबल का भी तर्जुमा किया हुआ था। तो उनका वो जो एक मखसूस मजहबी और संजीदा पस मंज़र था ना, उसने स्टनर के असल पैगाम पर एक बहुत मोटा पर्दा डाल दिया। ओह, यानी असल किताब इतनी संजीदा नहीं थी? बिल्कुल नहीं। स्टनर की असल तहरीर में तो एक इंतहाई तंजिया, बाग़ियाना और बड़ा शौक सा अंदाज है। मतलब वो ऐसे बात करता है जैसे महफिल में बैठकर कोई शख्स सबके मुक़द्दस अक़ीदों का मजाक उड़ा रहा हो, जिसे हम अंग्रेजी में वाइस गाय कहते हैं ना। हाँ हाँ, एक शरारती अंदाज। से बिल्कुल ही गायब हो गया था। लेकिन खुशकिस्मती से हाल ही में वुल्फी लैंड स्ट्राइकर ने एक नया तर्जुमा किया है, द यूनिक एंड इट्स प्रॉपर्टी के नाम से, और उसने किताब पर जमी हुई उन सदियों की गर्द को साफ कर दिया है। स्टनर का वो असल बेबाक लहजा अब दोबारा सामने आ गया है। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। तो फिर इसी नए नाम को सबसे पहले समझ लेते हैं, द यूनिक और प्रॉपर्टी। मतलब रोज़मर्रा की ज़ुबान में तो यूनिक का मतलब होता है कि किसी में कोई ख़ास खूबी है, और प्रॉपर्टी सुनकर तो दिमाग फ़ौरन ज़मीन, जायदाद या बैंक बैलेंस की तरफ जाता है। हाँ, आमतौर पर नहीं समझा जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टनर यहाँ कुछ और ही खेल खेल रहा है। बिल्कुल, और इस खेल को समझना ही इस किताब की असल चाबी है। स्टनर के यहाँ द यूनिक यानी मुनफरिद कोई तारीफ या खूबी नहीं है। दरअसल वो इस बात के ही सख्त खिलाफ है कि इंसान को अल्फाज के किसी डब्बे में बंद किया जाए। अल्फाज के डब्बे में यानी लेबल लगाना। हाँ, जब हम किसी को इंसान, शहरी, नेक या बुरा कहते हैं तो हम एक जीते जागते वजूद को, जिसमें खून और गोश्त है, उसे महज एक नजरिए तक महदूद कर देते हैं। स्टर्नर कहता है कि द यूनिक सिर्फ उस लम्हे में मौजूद आपकी ज़ात है। अच्छा, यानी वो ज़ात जो किसी तारीफ में कैद ना हो सके। बिल्कुल, उसे अल्फाज में कैद किया ही नहीं जा सकता। और जहाँ तक प्रॉपर्टी या मलकियत की बात है, तो ये सिर्फ मादी अशिया नहीं है। ये वो हर चीज़ है जिसे ये मुनफरिद इंसान अपने तजर्बे, ताकत या लुत्फ के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसमें ख्यालात या रिश्ते भी आ सकते हैं? 100%। चाहे वो कोई मादी चीज़ हो, कोई ख्याल हो या रिश्ता, जब तक इंसान किसी चीज़ को अपनी मर्जी और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन, और ये बात बहुत अहम है, जहाँ वो चीज़ इंसान पर हावी हो जाए, वहाँ इंसान अपनी आज़ादी खो देता है। वाह, ये तो सोचने का एक बिल्कुल नया ज़ाविया है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है, अगर स्टर्नर का मकसद इंसान को नज़रियात से आज़ाद करवाना है, तो फिर उसकी किताब का इब्तिदाई ढांचा इतना पेचीदा क्यों है? किस लिहाज से पेचीदा लगा आपको? मतलब जब मैंने उसकी फहरिस्त यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स देखी, तो वो बिल्कुल किसी रिवायती फ़लसफ़े की निसाबी किताब जैसी लग रही थी।
ایسا کیوں ہے کہ وہ اسی فلسفیانہ زبان کا سہارا لے رہا ہے جسے وہ مسترد کرنا چاہتا ہے؟ یہاں سٹرنر کی وہ اصل شوخی کام دکھاتی ہے۔ وہ دراصل اپنے دور کے بڑے فلسفیوں، خاص طور پر ہیگل اور فیوربخ کا مذاق اڑا رہا ہے، ان کی نقل اتار رہا ہے۔ اچھا، یعنی وہ طنز کر رہا ہے؟ جی، ہیگل کا فلسفہ اس وقت بہت مقبول تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ انسانی تاریخ ایک خاص سمت میں جا رہی ہے اور انسان شعور کی منزلیں طے کرتا ہوا ایک حتمی سچائی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ سٹرنر نے جان بوجھ کر اپنی کتاب کا ڈھانچہ ہیگل کی کتاب کے انداز پر بنایا ہے۔ تو وہ ان کے ارتقائی تصور کو سچ نہیں مانتا؟ بالکل نہیں، وہ ان کی منطق کو انہی کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ وہ دکھا رہا ہے کہ جس منطق پر تم لوگوں نے نظریات کے اتنے بڑے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، میں اسی منطق سے انہیں ریت کے محل کی طرح گرا سکتا ہوں۔ ہاں، مجھے یہ کچھ ایسا لگ رہا ہے جیسے فرض کریں کوئی شخص شطرنج کے کھیل کا جنون کی حد تک مطالعہ کرے، وہ ہر چال، ہر مہرے کی حرکت اور سارے پیچیدہ اصول رٹ لے۔ صحیح۔ مگر وہ یہ سب اس لیے نہ کرے کہ اسے دنیا کا سب سے بڑا کھلاڑی بننا ہے، بلکہ صرف اس لیے کرے تاکہ وہ دنیا کے عظیم ترین کھلاڑی کے ساتھ مقابلے میں بیٹھے اور پھر کھیل کے عین عروج پر انہی اصولوں کی مدد سے یہ ثابت کر دے کہ بھئی شطرنج کھیلنا ہی سرے سے ایک مذائقہ خیز اور بےمانی عمل ہے۔ ہاں زبردست! یہ تمثیل اس پوری صورتحال کی بہترین عکاسی کرتی ہے۔ سٹرنر کوئی نیا مذہب نہیں بنا رہا، وہ کوئی نیا اخلاقی ضابطہ نہیں دے رہا۔ کیونکہ نیا جواب تو ایک نئی زنجیر بن جائے گا نا۔ بالکل، اس کا سارا زور صرف اس بات پر ہے کہ ان ذہنی زنجیروں کو توڑا جائے جو ہم نے اور فلسفیوں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال رکھی ہیں۔ وہ ان تمام مقدس نظریات کو بے نقاب کر رہا ہے۔ تو پھر چلیں اسی تاریخی سفر کا جائزہ لیتے ہیں جس کا سٹرنر نے خاکہ اڑایا ہے۔ کتاب کے پہلے بڑے حصے ہیومینٹی میں وہ تاریخ کو تقسیم کرتا ہے۔ سب سے پہلے وہ قدیم دور کے انسانوں کی بات کرتا ہے جنہیں وہ دی اینشنٹس کہتا ہے۔ جی، قدیم انسانوں کا دور۔ اس حصے کو پڑھ کر مجھے ایسا لگا جیسے قدیم انسان ایک انتہائی خوفناک قسم کے سروائیول ویڈیو گیم میں پھنسے ہوئے تھے، مطلب ایک ایسی گیم جہاں انہیں ہر وقت صرف اپنی جان بچانے کی فکر تھی۔ یہ سروائیول گیم کی مثال بہت برمحل ہے۔ سٹرنر کے مطابق قدیم دور کا انسان پوری طرح مادی دنیا کے کنٹرول میں تھا۔ وہ آسمانی بجلی کی کڑک سے ڈرتا تھا، طوفانوں سے خوفزدہ تھا، جنگلی جانوروں سے بھاگتا تھا۔ ہاں، اس کی پوری زندگی بس خوراک کی تلاش اور قدرت کی تباہی سے بچنے کے گرد گھومتی تھی۔ بالکل، وہ ایک ایسا دور تھا جہاں انسان خود کو فطرت کے سامنے بہت حقیر اور بے بس سمجھتا تھا۔ وہ مادی چیزوں کا مکمل غلام تھا۔ لیکن پھر انسان اس سروائیول گیم سے باہر کیسے آیا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہ مادی دنیا یا طوفانوں کو تو ہرا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے کیا راستہ نکالا؟ انہوں نے مادی دنیا کو ہرایا نہیں، بلکہ ایک بڑا دلچسپ نفسیاتی راستہ چنا۔ انہوں نے مادی دنیا کی پرواہ کرنا ہی چھوڑ دی۔ پرواہ کرنا چھوڑ دی؟ مطلب کیسے؟ قدیم یونانی دور کے مفکر جنہیں ہم سوفسٹ اور سکیپٹکس کہتے ہیں، انہوں نے سوچا کہ اگر ہم دنیاوی تکلیف کو ختم نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم اپنے دل اور دماغ کو ان چیزوں سے بے نیاز کر لیں۔ انہوں نے طے کر لیا کہ جسمانی تکلیف یا موت انہیں ذہنی طور پر پریشان نہیں کر سکتی۔ اچھا، تو جب انہوں نے خود کو مادی دنیا سے الگ کیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے اپنے اندر ایک نئی چیز دریافت کی جسے سٹرنر روح یا اسپرٹ کہتا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ ان کا اصل وجود جسم نہیں بلکہ وہ سوچنے والی روح ہے جس پر دنیا کی کوئی طاقت اثر نہیں کر سکتی۔ یہاں سے معاملات واقعی بہت حیرت انگیز رخ لیتے ہیں، کیونکہ جب انسان نے یہ محسوس کیا کہ وہ مادی خوف سے بالاتر ہے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ آزاد ہو گیا۔ لیکن سٹرنر کہتا ہے کہ یہ آزادی نہیں تھی، بلکہ یہ دور جس کو وہ دی ماڈرنز کہتا ہے ایک نئی قید کی شروعات ہے۔ جی ہاں، یہ سٹرنر کے فلسفے کا سب سے طاقتور وار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان نے پتھروں اور موسموں سے ڈرنا تو چھوڑ دیا، لیکن اس نے اپنے ذہن میں نئے غیر مرئی بت تراش لیے۔ یعنی وہ روحانیت اور خیالات کا غلام بن گیا؟ بالکل، عیسائیت سے لے کر جدید فلسفے تک انسان نے روح، اخلاقیات،
سچائی اور انسانیت جیسے خوبصورت تصورات بنائے اور پھر انہیں اپنے آپ سے بلند قرار دے کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ تو گویا ہم نے مادی بیڑیوں سے چھٹکارا پایا اور اپنے ارد گرد ایک نیا ذہنی قید خانہ بنا لیا، اور مزے کی بات، اس قید خانے کی دیواروں پر عقل، انصاف اور سچائی جیسے خوبصورت الفاظ لکھ دیے تاکہ ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ہم قید میں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اسے ایسٹنا ایک جرمن لفظ سپوک سے تشبیہ دیتا ہے۔ سپوک کا مطلب ہے کوئی خیالی بھوت یا وہم۔ بھوت یعنی یہ اخلاقی اصول بھوت ہیں؟ ہاں، ایسٹینر کے مطابق یہ بڑے بڑے نظریات دراصل بھوت ہیں جو ہمارے ذہنوں پر مسلط ہیں۔ یہ ہمارے اپنے دماغ کی پیداوار ہیں، لیکن ہم نے انہیں اپنا آقا مان لیا ہے۔ وہ مشہور فرانسیسی فلسفی رینے ڈیکارٹ کے قول پر گہری چوٹ کرتا ہے۔ وہ قول جو ہے کہ I think therefore I am، یعنی میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ جی بالکل، ڈیکارٹ دعویٰ کر رہا تھا کہ اس کا مادی جسم کچھ معنی نہیں رکھتا، صرف اس کی سوچ ہی اس کی اصل حقیقت ہے۔ لیکن ڈیکارٹ کی یہ بات تو جدید سائنس اور فلسفے کی بنیاد مانی جاتی ہے نا؟ کیا انسان کی عقل کو جسم پر فوقیت دینا بری بات ہے؟ اسٹینر کی نظر میں یہ انسانی انفرادیت کی موت ہے۔ جب انسان کہتا ہے کہ وہ صرف ایک سوچ یا روح ہے، تو وہ اپنی جیتی جاگتی گوشت پوشت سے بنی ہستی کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ایک افسانوی کردار پیٹر شلمہل کی مثال دیتا ہے، جس نے شیطان کو اپنا سایہ بیچ دیا تھا۔ وہ جرمن کہانی۔ ہاں، اسٹینر کہتا ہے کہ جدید انسان بھی جو صرف ایک خالص روحانی وجود بننا چاہتا ہے، اس نے اپنی دنیاوی انفرادیت مار دی ہے اور خود ایک سایہ یا بھوت بن کر رہ گیا ہے۔ وہ اپنے خیالات کا قیدی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی بھوت آج کے جدید نظام کو بھی چلا رہے ہیں۔ کتاب کے اگلے حصے دی ہائرارکی یعنی درجہ بندی میں اسٹینر اسی پر بات کرتا ہے، لیکن یہاں مجھے ایک شدید الجھن ہو رہی ہے۔ کیسی الجھن؟ بتائیے۔ دیکھیں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک مذہبی شخص کسی غیر مرئی خدا کا ماننے والا ہو سکتا ہے، لیکن آج کا جو جدید لبرل یا ملحد انسان ہے، وہ تو خود کو ان سب چیزوں سے آزاد سمجھتا ہے۔ اسٹینر اس روشن خیال انسان کو بھی اسی درجہ بندی میں کیوں کھڑا کر رہا ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں اسٹونر کی تنقید سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پرانے خداؤں کی جگہ بس نئے خداؤں نے لے لی ہیں۔ نئے خداؤں نے یعنی کیا؟ ایک مذہبی شخص خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے تو ایک جدید ملحد نے انسانیت، عقل یا انسانی حقوق کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ اسٹونر کے نزدیک دونوں کے رویے میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے۔ اچھا، یعنی دونوں کسی نہ کسی اعلیٰ ہستی کے سامنے سجدہ ریز ہیں؟ بالکل۔ جب ایک جدید لبرل کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا میرا مقدس فرض ہے، تو وہ دراصل اپنی انفرادیت اور خوشی کو اس فرض کی بھیٹ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد ہے، لیکن وہ انسانیت کے بھوت کا اتنا ہی بڑا غلام ہے جتنا کوئی دوسرا شخص کسی روایتی عقیدے کا۔ لیکن یہاں مجھے رک کر اسٹونر کو تھوڑا چیلنج کرنا پڑے گا۔ اگر ہم اس کی بات مان لیں اور انسانیت یا ہمدردی جیسے تصورات کو بھی بھوت سمجھ کر رد کر دیں، تو کیا ہم ایک ایسے معاشرے کی بنیاد نہیں رکھ رہے جو صرف خود غرضی پر مبنی ہوگا؟ یہ سوال بہت اہم ہے اور اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں۔ ظاہر ہے، اگر میں سچائی کی پرواہ نہ کروں یا مجھے کسی کی تکلیف کا احساس نہ ہو اور میں صرف اپنے لیے جیوں، تو دنیا تو ایک جنگل بن جائے گی۔ کیا وہ واقعی ایک ظالم معاشرہ چاہتا ہے؟ سطحی طور پر دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اگر ہم گہرائی میں جائیں تو معاملہ مختلف ہے۔ اسٹونر ہمدردی، محبت یا انسانیت کے جذبے کے خلاف ہرگز نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی غریب کی مدد نہ کریں۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے اسے؟ تنقید کا اصل ہدف وہ جبر اور فرض ہے جو ان تصورات کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ کسی انسان سے ہمدردی اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے دل کی آواز ہے، بلکہ آپ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک اعلیٰ نظریے نے اسے آپ پر مسلط کیا ہے۔ آہا، یعنی وہ ہمدردی کے عمل کو نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود اس زبردستی کے احساس کو مسترد کر رہا ہے۔ 100% درست۔ ایسنر کہتا ہے
کہ ایک شعوری انا پرست یا کانشس ایگوئسٹ وہ ہے جو اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ اس محبت سے اس کی اپنی ذات کو خوشی ملتی ہے، اس میں اس کا اپنا انتخاب شامل ہوتا ہے۔ اور جب ہم اسے فرض بنا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ انسانیت کو ایک مقدس بت بنا لیتے ہیں تو آپ کی ہمدردی ایک مشینی عمل بن جاتی ہے۔ آپ اس جیتے جاگتے شخص سے پیار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ آپ اس کے اندر موجود انسانیت کے تصور سے پیار کر رہے ہوتے ہیں جو آپ پر تھوپا گیا ہے۔ صحیح۔ ایسنر بس یہ چاہتا ہے کہ انسان کو کسی بھی نظریے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا چاہیے، نظریہ کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ ہو۔ جہاں اس نے آپ سے اندھی اطاعت مانگی وہاں آپ کی انفرادیت ختم۔ اس وضاحت نے تصویر واقعی بہت صاف کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم شطرنج کھیل سکتے ہیں، لیکن ہمیں ہر لمحہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ مہرے اور تختہ ہمارا آقا نہیں ہے۔ اصول ہم نے بنائے ہیں اور ہم جب چاہیں کھیل چھوڑنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ بالکل، یہی اس فلسفے کا نچوڑ ہے۔ سچائی کوئی ایسی ہستی نہیں جس کی ہمیں خدمت کرنی ہے۔ نظریات دراصل ہمارے لیے خوراک کی طرح ہیں۔ خوراک کی طرح؟ مطلب ہم انہیں استعمال کریں، وہ ہمیں استعمال نہ کریں؟ جی ہاں، جیسے انسان پھل کھاتا ہے طاقت کے لیے، ہمیں نظریات کو تب تک استعمال کرنا چاہیے جب تک وہ ہماری زندگی میں بہتری لائیں، لیکن جب نظریہ ہم سے تقاضا کرے کہ اس کی خاطر جان قربان کر دو تو سمجھ لیں کہ ہم نے اپنی ہی پراپرٹی کو اپنا مالک بنا لیا ہے۔ زبردست۔ اور آج کے دور میں جہاں ہم ہر روز معلومات کے ایک سیلاب کا سامنا کرتے ہیں، جہاں سوشل میڈیا اور خبروں کے ذریعے نت نئے نظریات ہم پر مسلط کیے جاتے ہیں، اسٹینر کا یہ فلسفہ واقعی بہت اہم لگتا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہر سیاسی جماعت اور گروہ اپنے نظریات کو مقدس بنا کر پیش کرتا ہے اور توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی انفرادیت بھول کر ان کے آگے جھک جائیں۔ تو اسٹینر علم حاصل کرنے والوں کو وہ ذہنی ہتھیار دیتا ہے جس سے وہ ان نظریات پر سوال اٹھا سکیں۔ یہ انسان کو جرأت دیتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ میری اپنی منفرد ذات سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس حصے میں ہم نے دیکھا کہ اسٹینر کس طرح سماجی پابندیوں کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ لبرلزم کی مختلف اقسام، سیاسی، سماجی اور انسانی، اسٹینر کی نظر میں انسان کو آزاد کرنے کے بجائے کیسے مزید غلام بناتی ہیں۔ اور اس ساری گفتگو کے بعد ذہن میں ایک عجیب سی سوچ ابھرتی ہے۔ اگر دنیا کا ہر بڑا نظریہ، ہر اخلاقی نظام واقعی ایک ذہنی بھوت ہے جس نے معاشرے کو جکڑا ہوا ہے، تو فرض کریں اگر کوئی انسان واقعی ان تمام مقدس نظریات کے بغیر صرف اور صرف اپنی مرضی کے لیے ایک دن گزارے، تو کیا وہ دن حقیقی آزادی کا دن ہوگا، یا ایک بغیر اصولوں کی زندگی کا یہ تصور اتنا خوفناک ہے کہ انسان بھاگ کر واپس اپنی بیڑیوں میں قید ہونا پسند کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ اگر پیچیدہ خیالات کو سادہ اردو میں سمجھنا مقصود ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج میکس اسٹینر کی کتاب کے دوسرے حصے پر بات کی جا رہی ہے۔ جی، اور یہ حصہ کافی تہلکہ خیز ہے۔ بالکل۔ آج کا ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم اسٹینر کی مشہور کتاب کے ان حصوں کا گہرا مطالعہ کریں جہاں وہ لبرلزم کے 3 بڑے ستونوں کا تنقیدی جائزہ لیتا ہے۔ یعنی مقصد یہ جاننا ہے کہ جن چیزوں کو آزادی سمجھا جاتا ہے، کیا وہ واقعی آزادی ہیں یا محض غلامی کی کوئی نئی شکلیں ہیں؟ صحیح کہا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم لبرلزم کی ان اقسام پر بات کریں، ایک چیز واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ میں یہ بتاتی چلوں کہ اس نئے ترجمے کے مطابق، جسے وولفی لینڈا اسٹرائکر نے کیا ہے، اسٹینر کوئی روایتی خشک قسم کا فلسفی نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ دراصل فلسفے کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ اپنے دور کے سنجیدہ خیالات پر طنز کر رہا تھا۔ یہ کتاب کوئی مقدس صحیفہ نہیں ہے جس کی منوان پیروی کی جائے۔ یہ تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ بغاوت کرنے والوں کے لیے ایک ٹول باکس ہے۔ ارے واہ، ایک ٹول باکس؟ جی ہاں، نظریاتی ہتھیاروں کا ایک بکسا جو انسان کو خود ساختہ خداؤں سے آزاد ہونے میں مدد دیتا ہے۔ چلے اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ اگر ہم پہلی قسم کی بات کریں، یعنی سیاسی لبرلزم کی، تو تاریخ کچھ یوں بتاتی ہے کہ مڈل کلاس نے، جسے بورژوازی بھی کہتے ہیں، بادشاہوں اور اشرافیہ کا تختہ الٹ دیا۔ بالکل، ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ ہاں، انقلاب تو تھا، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ریاست کو سب سے بڑی طاقت بنا دیا۔
اب انسان بادشاہ کا غلام تو نہیں رہا، لیکن مطلب وہ ریاست کا غلام بن گیا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں سٹینر کی تنقید شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، سیاسی لبرلزم کہتا ہے کہ اب قانون کے علاوہ کوئی حکم نہیں دے گا۔ سن کر تو بہت اچھا لگتا ہے نا، کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جی، بظاہر بہت پرکشش ہے، شخصی آزادی تو مل گئی، لیکن انسان ایک بے جان چیز یعنی قانون کا مکمل مطیع ہو گیا، ریاست ایک نیا خدا بن گئی اور انسان اس کا محض ایک خادم۔ تو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے فرض کریں کسی پرندے کو ایک چھوٹے پنجرے سے نکال کر ایک بہت بڑے لیکن پوشیدہ پنجرے میں ڈال دیا جائے اور پھر اس سے کہا جائے کہ بھائی اب تم آزاد ہو۔ زبردست تشبیہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن میں سوچ رہا تھا، کیا اس بڑے پنجرے میں، میرا مطلب ہے ریاست میں، شہری کو واقعی آزاد کہا جا سکتا ہے؟ سٹینر کے مطابق تو بالکل نہیں۔ وہ کتاب میں ایک بہت کاٹدار جملہ کہتا ہے کہ اس نظام میں فرما بردار خادم ہی آزاد انسان ہے۔ کیا بات ہے، فرما بردار خادم ہی آزاد انسان ہے، یہ تو ایک تضاد ہے۔ یہی تو طنز ہے، ریاست صرف جائیداد اور پیسے کا تحفظ کرتی ہے، انسان کا نہیں۔ جو شخص جتنا ریاست کے کام آتا ہے، ریاست کی مشین چلاتا ہے، اسے اتنی ہی عزت ملتی ہے۔ یعنی اگر آپ ریاست کے لیے کارآمد ہیں تو آپ اچھے شہری ہیں۔ بالکل۔ اور ہم جو آزادی کی بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر پریس کی آزادی، یہ بھی صرف ان کے لیے ہے جو قانون کے دائرے میں رہ کر لکھیں۔ اگر آپ اس دائرے کو چیلنج کریں گے تو وہی قانون آپ کے گلے کا پھندا بن جائے گا۔ واقعی۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ریاست کی بنیاد دراصل محنت کشوں کی غلامی پر رکھی گئی ہے۔ جی، جس دن یہ محنت آزاد ہو گئی، ریاست ڈھہ جائے گی۔ صحیح۔ تو سیاسی لبرلزم نے لوگوں کو سیاسی طور پر تو برابر کر دیا کہ سب قانون کے سامنے برابر ہیں، لیکن معاشی طور پر نہیں، کچھ لوگ امیر تر ہو گئے اور کچھ غریب۔ جی، طبقاتی فرق تو بڑھتا گیا۔ تو اس خلیج کو پاٹنے کے لیے ایک نیا تصور میدان میں آیا، جیسے سماجی لبرلزم یا سوشلزم اور کمیونزم کہتے ہیں۔ بالکل، دوسرا بڑا ستون۔ یہاں آ کر سوسائٹی یا معاشرہ خدا بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انفرادی ملکیت چھین لو اور سب کچھ معاشرے کے حوالے کر دو، ہر کوئی معاشرے کا ملازم بن جاتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ کیا مساوات اور سب کے لیے برابری ایک اچھی چیز نہیں ہے؟ مطلب اگر معاشرے میں سب کے پاس برابر وسائل ہوں تو اس میں کیا خرابی ہو سکتی ہے؟ یہ ایک بہت عام سوال ہے جو لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ مساوات سنڈریلا کی کہانی کی طرح خوبصورت لگتی ہے، لیکن ایسٹر کے نزدیک سماجی لبرلزم میں معاشرہ ایک خیالی بھوت یعنی فینٹزم بن جاتا ہے۔ فینٹزم؟ مطلب اس کا اپنا کوئی وجود نہیں؟ بالکل نہیں۔ سوسائٹی کا اپنا کوئی جسم یا ہاتھ پیر تھوڑی ہوتے ہیں، ہم سب اس کے جسم ہیں۔ ایسٹر کے مطابق کمیونسٹ نظام کا مقصد سب کو خوشحال کرنا نہیں ہے، بلکہ سب کو برابر کا غریب بنا دینا ہے۔ سب کو غریب بنا دینا، یہ تو کافی سخت بات ہے۔ جی، تاکہ کوئی کسی سے آگے نہ بڑھ سکے۔ سماجی لبرلزم میں کمیونزم کا مقصد کام کو انسان کی سب سے بڑی پہچان بنا دیتا ہے، لیبر ہی سب کچھ ہے۔ یعنی ہر فرد کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ صرف معاشرے کے لیے کام کرے۔ ایسا ہی ہے، ذاتی ملکیت کو ختم کر کے دراصل فرد کی انفرادیت کو کچل دیا جاتا ہے۔ انسان کی پسند، اس کے شوق، سب ختم۔ بس ایک نعرہ رہ جاتا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ کئی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ مساوات کے نام پر فرد کی ذات کو، اس کی انفرادیت کو ہی چھین لیا جاتا ہے۔ جی، آپ کو صرف ایک ورکر تک محدود کر دیا جاتا ہے، آپ کی اپنی کوئی ذات نہیں بچتی۔ تو پہلے ہم ریاست کے غلام بنے، پھر معاشرے کے۔ لیکن سٹرنر بات کو یہاں ختم نہیں کرتا۔ وہ لبرلزم کی سب سے خطرناک اور آخری شکل کی طرف آتا ہے، جو کہ انسانی لبرلزم ہے۔ ہیومن لبرلزم۔ یہ سب سے گہرا وار ہے۔ بالکل۔ اگر سماجی لبرلزم مادیات پر حملہ کرتا ہے تو انسانی لبرلزم انسان کی روح پر، اس کے ضمیر پر حملہ کرتا ہے۔ کیونکہ اس میں دباؤ باہر سے نہیں، اندر سے آتا ہے۔ اس تصور کے تحت آپ کو صرف ریاست یا معاشرے کے لیے نہیں جینا، بلکہ انسانیت کے مفاد کے لیے جینا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو خالصتاً آپ کی اپنی ہے، جو پرائیویٹ یا ایگوئسٹک ہے، وہ بری ہے۔ جی، آپ کے ذاتی مقاصد کو خود غرضی قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے
کہ کیا انسانیت کے نام پر ہر وقت قربانی دینا دراصل انسان کی اپنی ہی ذات کی نفی نہیں ہے؟ تو گویا یہ کوئی نیا نظریہ نہیں بلکہ پرانے مذہب کی ہی کوئی شکل لگتی ہے۔ آپ نے بالکل درست پکڑا۔ ایسٹرنا کے نزدیک یہ عیسائیت یا روایتی مذہب کی ہی ایک نئی شکل ہے۔ پہلے لوگ ایک آسمانی خدا کے لیے جیتے تھے، ہر کام اس کی رضا کے لیے کرتے تھے، اور اب وہ انسان کے لیے جیتے ہیں۔ لیکن وہ انسان کوئی جیتا جاگتا شخص نہیں ہے، وہ انسانیت کا ایک خیالی آئیڈیل ہے۔ انسانیت ایک نیا خدا بن گئی ہے، اور جو شخص صرف اپنے لیے، اپنی خوشی کے لیے جینا چاہتا ہے، اسے خود غرض، غیر اخلاقی اور گناہگار قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے، یعنی انسان ہونے کے ناطے ہم پر اتنی بھاری ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں کہ ہم وہ بننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں جو ہم اصل میں ہیں ہی نہیں۔ بالکل، ایک کامل اور مثالی انسان بننے کی دوڑ میں ہم اپنی اصل ذات کو کچل دیتے ہیں۔ ہم اپنے ضمیر کے کٹہرے میں ہی خود کو مجرم ثابت کرتے رہتے ہیں۔ تو مطلب اس سب کا اصل مطلب کیا ہے پھر؟ اسٹینر آخر چاہتا کیا ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسٹینر کوئی نیا سیاسی نظام لا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کتاب کا مقصد کسی نئے نظام کی بنیاد رکھنا ہرگز نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ صرف تنقید؟ وہ اصل میں ہگل اور اس کے پیروکاروں کے فلسفے کی خامیوں کو مزاحیہ اور طنزیہ انداز میں بے نقاب کر رہا تھا۔ اسٹینر کے مطابق ہر وہ آئیڈیل، چاہے وہ ریاست ہو، معاشرہ ہو یا انسانیت ہو، جو فرد سے اوپر بٹھا دیا جائے اور اس سے قربانی مانگے، وہ انسان کا خلا دشمن ہے۔ صحیح۔ اگر ہم اس دوسرے حصے کا خلاصہ کریں تو بات صاف ہے کہ لبرلزم بظاہر آزادی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن در حقیقت یہ صرف حکمرانوں اور نظاموں کے نام بدلتا ہے۔ جی، صرف زنجیروں کا رنگ بدلا ہے۔ ہاں، انفرادی شخص کی، ایک جیتے جاگتے فرد کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ وہ بس کبھی ریاست کی مشین کا پرزہ بنتا ہے، کبھی معاشرے کا بوجھ اٹھاتا ہے، اور کبھی انسانیت کے نام پر اپنے جذبات کا گلا گھونٹتا ہے۔ اب تک ہم نے اسٹینر کی تنقید پڑھی۔ تیسرے اور آخری حصے میں ہم کتاب کے سب سے اہم موضوع یعنی دی یونیک اور اونس پر بات کریں گے، جہاں اسٹینر بتاتا ہے کہ ایک فرد اپنی طاقت کو کیسے پہچان سکتا ہے۔ اور چلتے چلتے میں ایک آخری سوچنے کا مقام دینا چاہوں گی۔ جی ضرور بتائیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ حق، قانون اور اخلاقیات، یہ سب انسان کے اپنے ہی بنائے ہوئے خیالات ہیں جو اب بھوت بن کر اس کے سر پر سوار ہو گئے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک فرد ان تمام خود ساختہ بھوتوں سے انکار کر دے، کسی بیرونی مقصد کی بجائے صرف اور صرف اپنے وجود، اپنی خوشی اور اپنے موجودہ لمحے کا مالک بن جائے؟ یہ تو ایک بہت بڑی بغاوت ہوگی۔ بالکل، اگر کوئی ایسی جرت کر لے تو کیا دنیا کا موجودہ ڈھانچہ ایک دن بھی چل سکتا ہے؟ ایک بہت ہی گہرا اور کھوکھلا کر دینے والا سوال ہے۔ ہم اسی سوال پر آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ جائزہ آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دنیا بھر کے بہترین علمی شاہکاروں کے خلاصے اردو میں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم میکس ٹرنر کی کتاب دی یونیک اینڈ اٹس پراپرٹی کے آخری حصے کا خلاصہ اور گہرا مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ عام طور پہ جب ہم فلسفے کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ہدایت نامہ پڑھ رہے ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے، جیسے کوئی ہمیں بتا رہا ہو کہ کیا کرنا صحیح ہے اور کیا غلط۔ ہاں، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا ہو اگر وہ تمام چیزیں جنہیں ہم ایک اچھے انسان کی نشانی سمجھتے ہیں، جیسے حب الوطنی یا بے لوث قربانی، کیا ہو اگر یہ سب انسان کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا فریب ہو؟ آج کا یہ علمی مطالعہ کسی اصولوں کی کتاب پر نہیں بلکہ ایک نظریاتی ہتھوڑے پر مبنی ہے۔ ہاں، اور یہ ہتھوڑا ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ معاشرے میں فٹ کیسے ہونا ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے ذہن پر جو نظریات مسلط کیے گئے ہیں ان بتوں کو کیسے توڑا جائے۔ مطلب آج ہم اسٹرنر کے فلسفے کے ان پہلوؤں کو دیکھیں گے جو براہ راست ہماری زندگی سے جڑے ہیں، جیسے منفرد ذات، اپنی ملکیت اور طاقت۔ کیونکہ اسٹائنر کا مقصد کوئی نیا نظام بنانا نہیں تھا۔ صحیح، وہ تو پرانے نظام کی بنیادیں ہلا رہا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم ان تصورات کی گہرائی میں جائیں، یہ بتانا ضروری ہے کہ آج ہم جس متن پر بات کر رہے ہیں وہ ولفی لینسٹرائکر کا ایک نیا ترجمہ ہے۔
نئے ترجمے کی ضرورت کیوں پڑی؟ مطلب پرانے میں کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں، جو 1907 میں پہلا انگریزی ترجمہ ہوا تھا نا، اس نے کتاب کی اصل روح ہی مسخ کر دی تھی۔ مترجمین نے اسے بہت خشک اور تعلیمی سا بنا دیا، جبکہ حقیقت میں اسٹائنر تو طنز کر رہا تھا، وہ مذاق اور لفظوں کا کھیل کھیل رہا تھا۔ اچھا، مطلب وہ سنجیدہ فلسفیوں کا مذاق اڑا رہا تھا؟ بالکل، وہ مسلسل چونکاتا ہے۔ اس لیے میں سوچتی ہوں کہ اس کتاب کو کسی مقدس صحیفے کے بجائے ایک ٹول باکس یا اوزاروں کے ڈبے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ اس سے اوزار نکال کر انسان اپنے ذہن کی ان زنجیروں کو کاٹ سکتا ہے جو معاشرے نے پہناری ہیں۔ یہ کتاب کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اسٹنر کہتا ہے کہ ہر انسان ایک منفرد اکائی ہے، لیکن ایک الجھن تب پیدا ہوتی ہے جب وہ کتاب میں ایک چونکا دینے والا جملہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے معاملات کی بنیاد کچھ نہیں پر رکھی ہے۔ یہ سن کر تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گہری مایوسی ہو، مطلب زندگی کی بے مقصدی کا اعلان لگ رہا ہے۔ ہاں، پہلی بار میں ایسا ہی لگتا ہے، جیسے کوئی اندھیرا خلا ہو جہاں جینے کا کوئی جواز ہی نہ ہو۔ لیکن اسٹنر کی مراد یہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ کچھ نہیں کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وہ اس کیفیت کو تخلیقی کچھ نہیں یا کریٹیو نتھنگ کہتا ہے۔ میں بتاتی ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک منفرد اکائی ہوتا ہے، لیکن معاشرہ فوراً اس پر لیبل لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اسے قومیت مل جاتی ہے، مذہب مل جاتا ہے۔ بالکل، کچھ اخلاقی فرائض بتا دیے جاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ انسان سمجھنے لگتا ہے کہ ان نظریات کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ اسٹینر کہتا ہے کہ اگر بنیاد کسی نظریے پر ہوگی تو انسان اس کا غلام بن جائے گا۔ یعنی اگر وہ بنیاد کچھ نہیں پر رکھتا ہے تو وہ ہر قسم کے خانے اور کیٹیگری سے آزاد ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ایک ایسا خالق بن جاتا ہے جو ہر لمحہ، ہر بدلتی صورتحال کے ساتھ خود کو نئے سرے سے تخلیق کر سکتا ہے۔ اگر میں اسے ایک روزمرہ کی تشبیہ سے سمجھوں تو یہ ایک کینوس کی طرح لگتا ہے جس پر کوئی مستقل پینٹنگ نہیں کی گئی۔ ہاں، بہت زبردست تشبیہ ہے۔ مطلب معاشرہ چاہتا ہے کہ اس پر ایک منظر پینٹ کر کے فریم لگا دیا جائے تاکہ وہ کبھی بدلے نہ، لیکن تخلیقی کچھ نہیں کا مطلب ہے کہ انسان ہر روز پچھلی تصویر مٹا کر اپنی مرضی کی نئی تصویر بنائے۔ بالکل، اور کوئی اس سے یہ نہ پوچھے کہ کل تم کچھ اور تھے، آج نئے روپ میں کیسے آ گئے۔ انسان کی یہ منفرد ذات اتنی وسیع ہے کہ اسے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ الفاظ تو انسان کو بانٹتے ہیں۔ تو جب کوئی کہتا ہے کہ میں محب وطن ہوں یا انسانیت کا خادم ہوں تو وہ بظاہر تو اچھی بات کر رہا ہوتا ہے، لیکن دراصل وہ اپنی لامحدود ذات کو ایک چھوٹے سے ڈبے میں قید کر رہا ہوتا ہے۔ اسٹرنر ان تصورات کو دماغی بھوت یا فینٹزمز کہتا ہے۔ اچھا، بھوت؟ ہاں، یہ وہم ہے جو دماغ میں بس جاتے ہیں اور انسان سمجھتا ہے کہ ان کی خدمت کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا تضاد ہے جس پر سوال اٹھانا بنتا ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کسی اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے دیتے ہیں۔ بالکل۔ کوئی سرحد پر جان دے رہا ہے، کوئی غریبوں کے لیے سب کچھ قربان کر رہا ہے، معاشرہ انہیں ہیرو مانتا ہے۔ اگر انسان کی بنیاد صرف اس کی ذات ہے تو یہ لوگ اپنی ذات کیوں مٹا دیتے ہیں؟ یہیں پر اسٹنر کا فلسفہ بہت تلخ ہو جاتا ہے۔ وہ ایسے لوگوں کو غیر ارادی انا پرست یا دھوکہ کھائے ہوئے انا پرست کہتا ہے۔ غیر ارادی انا پرست، اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ کہ انسانیت یا قومیت بظاہر بڑے پرکشش الفاظ ہیں، لیکن دراصل یہ خیالی بھوت ہیں۔ جب کوئی سوچتا ہے کہ وہ عظیم مقصد کے لیے قربانی دے رہا ہے تو لاشعوری طور پر وہ اپنی ہی تسکین کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اسے کوئی اندرونی سکون یا معاشرے میں عزت مل رہی ہوتی ہے؟ بالکل، وہ اپنے ذاتی فائدے کو ماننے سے ڈرتا ہے کیونکہ معاشرے نے سکھایا ہے کہ ذاتی فائدہ سوچنا بری بات ہے، تو وہ ایک فریب کا لبادہ اوڑھ کر خیالی طاقت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ مجھے یہاں کتاب کی وہ بڑی سخت مثال یاد آ رہی ہے جہاں اسٹنر ایک سلطان اور اس کے محب وطن عوام کا موازنہ کرتا ہے۔ اوہو، ہاں، وہ بہت کاٹدار مثال ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ کیسے لوگ میدان جنگ میں قوم کے نام پر کٹ مرتے ہیں اور پھر ریاست ان کی لاشوں کو، ان کی ہڈیوں کو کھاد کے طور پر استعمال کرتی ہے تاکہ قوم پھولے پھلے۔ سن کر لگتا ہے جیسے ریاست تو خود سب سے بڑی انا پرست ہے۔ یہ بات اس پورے باب کی جان ہے۔ ریاست یا کوئی بھی حکمران نظام اپنے جوہر میں خالص انا پرست ہوتے ہیں۔ وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنی بقا اور طاقت کے لیے کام کرتے ہیں۔
اور حیرت ہے کہ وہ اپنے افراد کو سکھاتے ہیں کہ تمہیں بے لوث ہونا چاہیے۔ بالکل، وہ نصاب اور تقریروں کے ذریعے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں کہ انفرادی سوچ گناہ ہے اور ریاست کے لیے مٹ جانا اصل خوبی ہے۔ تو اسٹنر کا سوال یہ ہے کہ جب خدا، ریاست اور انسانیت صرف اپنی ذات پر کھڑے ہیں تو ایک عام انسان اپنی ذات پر بنیاد کیوں نہ رکھے؟ صحیح بات ہے، وہ کسی اور کا ایندھن کیوں بنے؟ لیکن اگر اس بات کو آگے بڑھائیں تو ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر انسان معاشرے اور ریاست کو بھوت سمجھ کر نکال دے تو وہ اپنی بقا کیسے یقینی بنائے گا؟ یہیں سے ہم کتاب کے دوسرے اہم حصے یعنی حقوق بمقابلہ طاقت اور اپنی ملکیت پر آتے ہیں۔ یہ نظریہ موجودہ سماجی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے۔ آج کل تو ہر طرف انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، ریاست کا کام ہے حقوق دینا۔ لیکن اسٹینر اس پورے حقوق کے تصور کو فریب کہتا ہے۔ حقوق کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کسی سے مانگے جاتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے تو آپ دراصل ایک طاقتور آقا سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور جو چیز کوئی دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ بالکل، اسٹینر کہتا ہے کہ جو کچھ حاصل کرنے کی یا جس پر قبضہ رکھنے کی طاقت انسان میں ہے، بس وہی اس کی اصل ملکیت ہے۔ اگر طاقت نہیں تو حق کا کوئی وجود نہیں۔ لیکن ذرا رکیں، یہاں اس خیال کو چیلنج کرنا ضروری ہے۔ جدید جمہوریت میں قانون کا ڈھانچہ ہے، جیسے آزادی صحافت کو لے لیں، یہ تو ایک مقدس حق مانا جاتا ہے۔ کیا اسٹینر کے نزدیک یہ بھی جھوٹا دلاسا ہے؟ اسٹونر نے آزادی صحافت کا پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ ریاست سے آزادی کا حق مانگنے کے لیے مظاہرے کرتے ہیں تو دراصل وہ ریاست کی طاقت کو مان رہے ہوتے ہیں، وہ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور ریاست جب اجازت دیتی ہے تو شرطیں بھی لگا دیتی ہے۔ بالکل، اخلاقی دائرہ اور سینسرشپ لگا دیتی ہے۔ اسٹونر کے نزدیک جب تک پریس ریاست کے قانون کے اندر ہے وہ آزاد نہیں بلکہ ایک لمبی رسی سے بندھا کتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ ہاں، وہ کہتا ہے کہ وہ کتا اتنا ہی بھونک سکتا ہے جتنی زنجیر اجازت دے۔ تو پھر ایک منفرد انسان جس نے اپنا ذہن آزاد کر لیا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی آواز کیسے استعمال کرے گا؟ اسٹونر اس کا حل حقوق میں نہیں بلکہ طاقت اور اپنی ملکیت میں بتاتا ہے۔ جب انسان یہ فیصلہ کر لے کہ یہ آواز اس کی ذاتی ملکیت ہے تو وہ اجازت مانگنا چھوڑ دے گا۔ یعنی وہ اپنی ہمت اور طاقت کے بل بوتے پر جو چاہے گا بولے گا؟ بالکل، وہ سینسرشپ کی پرواہ کیے بغیر کام کرے گا۔ حقوق وہ ہیں جو اوپر سے ملیں اور طاقت وہ ہے جو اندر سے ابلے۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے میرا حق دو تو وہ کمزوری دکھا رہا ہے، اور جب کوئی کہتا ہے میں یہ لے رہا ہوں کیونکہ مجھ میں طاقت ہے تو وہ اپنی منفرد ذات دکھا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اس گفتگو سے تو لگتا ہے کہ انسان اور ریاست کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں بلکہ ایک خاموش جنگ جاری ہے۔ ہاں، اور یہی وہ کشمکش ہے جسے کتاب کے اگلے حصے میں بیان کیا گیا ہے۔ ریاست کی غلامی بمقابلہ انسان کی اپنی خوشی یا سیلف انجوائمنٹ۔ ریاست چاہتی ہے کہ فرد کی طاقت کو کچل کر اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ ریاست کبھی برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اپنی طاقت کا آزادانہ استعمال کرے۔ یہاں تک کہ تعلیمی نظام بھی اسی لیے ہے کہ فرد کو ایک مفید پرزہ بنایا جا سکے۔ بالکل، اسکولوں میں یہ نہیں سکھاتے کہ اپنی ذات کی تکمیل کیسے کرنی ہے، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ کارآمد شہری کیسے بننا ہے۔ تو اگر ریاست ہمیں صرف پرزہ بنانا چاہتی ہے تو اس زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اگر انسان خدا، ریاست یا قوم کے لیے نہیں جی رہا تو پھر وہ کس لیے زندہ ہے؟ اسٹرنر کے فلسفے میں زندگی کا مقصد کسی عظیم مقصد کے لیے مٹ جانا نہیں ہے۔ اس کے نزدیک اصل مقصد اپنی خوشی یا سیلف انجوائمنٹ ہے۔ زندگی کوئی قرض نہیں ہے کہ فرائض نبھا کر چکایا جائے۔ اچھا، اگر ہم اس اپنی خوشی کے تصور کو عام زندگی سے جوڑیں تو گلی میں کھیلتے بچوں کا خیال آتا ہے۔ بالکل صحیح مثال ہے۔ جب بچے کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو انہیں یہ ٹینشن نہیں ہوتی کہ کوئی ٹرافی جیتنی ہے یا تاریخ رقم کرنی ہے۔ وہ محض اس لمحے میں گیند کے پیچھے بھاگ کر اور پسینے میں شرابور ہو کر خوشی محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ کھیل اپنے آپ میں ہی ایک مقصد ہے۔ بہت خوبصورت مثال ہے، اور اسٹرنر نے اس نقطے کو سمجھانے کے لیے محبت کی مثال بھی دی ہے۔ ہمارے معاشرے میں انسانوں سے محبت کرنے کو ایک اخلاقی قرض یا فرض سمجھا جاتا ہے۔ ہاں، ہماری روایتی سوچ میں بھی محبت کو ایک بھاری فریضہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ عاشق کا کام قربانی دینا ہے۔
لیکن اسٹرنر اس قربانی کو مسترد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محبت کوئی فرض یا انسانیت کی خدمت نہیں ہے۔ ہم کسی سے محبت اس لیے نہیں کرتے کہ اخلاقیات مجبور کرتی ہیں۔ تو پھر کس لیے کرتے ہیں؟ ہم محبت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں خود کو اندرونی خوشی یا سیلف انجوائمنٹ ملتی ہے۔ دوسرے انسان کی قربت ہمیں طاقت اور زندگی کا احساس دیتی ہے۔ جس لمحے محبت ایک ڈیوٹی بن جائے، انسان انسانیت کا غلام بن جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی گہری بات ہے۔ مطلب جو سوچ انسان کو تانا دیتی ہے کہ کل تمہیں ایک بہتر انسان بننا ہے، وہ دراصل اسے اس کے آج سے دور کر رہی ہے۔ بالکل، ایک نومولود بچے کی چیخ کسی مستقبل کی تیاری نہیں، بلکہ اسی لمحے میں اس کی طاقت کا اظہار ہوتی ہے۔ انسان پیدائش سے ہی مکمل ہوتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ یہیں اسٹرنر کا فلسفہ ان ماڈرن نظریات کی بھی کلی کھول دیتا ہے جو آزادی کا جھانسا دیتے ہیں، جیسے لبرلزم۔ بالکل، اسٹرنر نے لبرلزم پر سخت تنقید کی ہے۔ لبرلزم نے انسانوں کو بادشاہوں سے تو آزاد کرا دیا، لیکن انہیں قانون، آئین اور ریاست کی غلامی میں دھکیل دیا۔ یعنی پرانے مذاہب سے نکال کر انسانیت اور حقوق کے نام پر نیا خدا بنا دیا۔ اور اب کہا جاتا ہے کہ اس نئے خدا کو سجدہ کرو۔ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو اس تفصیلی جائزے کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کا دنیا سے رشتہ کسی خدمتگار یا پرزے کا نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک ایسا کینوس ہے جہاں منفرد انسان اپنی مرضی کے کھیل کھیلتا ہے، اپنی طاقت کے مطابق جگہ بناتا ہے اور محض اپنی خوشی کے لیے زندگی کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وہ باغیانہ مسکراہٹ ہے جو پرانی ترجموں میں غائب تھی۔ اسٹرنر روتے پیٹتے انقلاب کی بات نہیں کرتا، وہ نہایت سکون سے ان مقدس بتوں کو توڑتا ہے جو ہمارے دماغ پر بوجھ ہے۔ وہ ان سچائیوں کو ماننے سے انکاری ہے جو انسانی ذات سے بالاتر ہونے کا دعویٰ کریں۔ کیا بات ہے! آج کے اس گہرے اور فکر انگیز علمی سفر کو یہاں سمیٹتے ہیں۔ میکس ایسنر کی یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کس طرح ہم تمام بیرونی نظریات کے بتوں کو توڑ کر اپنی ذات کے اصل مرکز تک پہنچ سکتے ہیں اور اس منفرد طاقت کو پہچان سکتے ہیں جو ہمیشہ سے ہمارے اندر تھی۔ بالکل، اور ہمیں اس کتاب کو ایک ٹول باکس کی طرح دیکھنا چاہیے۔ ضروری نہیں کہ ہر بات سے متفق ہوں، لیکن ان اوزاروں سے ہم اپنے ذہن کی پوشیدہ زنجیریں ضرور توڑ سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو جانے سے پہلے سننے والوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔ اگر گہرائی سے غور کیا جائے تو کیا دنیا کی ہر نام نہاد بے لوث قربانی کے پیچھے دراصل انسان کی اپنی ہی انا اور تسکین کا کوئی چھپا ہوا پہلو نہیں ہوتا، جسے معاشرے کے ڈر سے تسلیم کرنے سے ہم ڈرتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ امید ہے کہ کوئک لیٹ سمریز کی یہ سیریز آپ سب کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔